सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ में आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में हम खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश जो है ना वो करते हैं, और उसके साथ साथ हम एक मुहिम भी चला रहे हैं कि अपने देखने और सुनने वालों को बता सकें कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी के बाद यानी 47 के बाद कितना बाख्तियार हुआ और कितना ज़्यादा तरक्की की राह पे गामज़न है। उस पर भी हम वक्तन गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के कायद हैं, और उसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली के मेंबर भी हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप तशरीफ़ फरमा हुए, और आप अक्सर सुनो FM 89.4 से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं और ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात से हमारे देखने और सुनने वालों के साथ आपकी गुफ्तगू सुनते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताइए कि आज़ादी का महीना है अगस्त, और आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, क्या कहेंगे यौम आज़ादी पे? सदीक साहब, शुक्रिया आपका। आज पाकिस्तान का 77th बर्थडे आज हम मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बैरून मुल्क जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं जो बाहर, ये जो पाकिस्तान का क़याम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मदीना की जो रियासत जो कायम हुई थी 1400 साल पहले, उसके बाद सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ये अलग बात है, हमने इस तोहफ़े की, इस इनाम की बेकदरी की, और इस वजह से मुश्किलात का शिकार हुआ, इससे ज़्यादा मुल्क हमसे चला गया। आज भी हम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह, और दुनिया के अक़वाम में अपना वो मकाम जो इसके पास था, जिसका ये मुतकाज़ी है, इंशाअल्लाह ताला वो हासिल करके रहेगा। मैं सब अहले पाकिस्तान को कश्मीर की जानब से, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब से, जम्मू कश्मीर के अवाम की जानब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कश्मीर की जानब से ये इस तोक़ो का इजहार करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो सब्ज़ अली परचम है, इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक सरबलंद रहेगा। आपने जो बात की है कि ये जो अगस्त का महीना है, इसी की बुनियाद पर फिर कश्मीर के अंदर 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, और सितंबर के एंड में और अक्टूबर में जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक ने जो है जन्म लिया बाज़ाब्ता तौर पर। इससे पहले 19 जुलाई को भी एक करारदाद पास हुई थी, 27 जून 1946 को श्रीनगर में भी एक करारदाद पास हुई। तो ये उसी का एक फॉल आउट था, जिस पर मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर ने एक रात उससे एक डोगरा हुक्मरान से आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। ये सियासी भी थी और बाद में ये अस्करी भी बनी, इसलिए कि जब कोई रास्ता बाकी न बचा और जो हक जो है वो हिंदुस्तान में जो उनके सेटल जो डिस्ट्रिक्ट सूबे थे उनको दिया गया, वो ये जो मुतलक़िन अनान जो रियासतों के हुक्मरान थे उनको नहीं दिया गया, तो उस पर मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर को ये शुबा पड़ा, शक पड़ा कि शायद हमारा मुस्तक़बिल जो है वो अक्सरियत की मांगों के ख़िलाफ़ किसी ऐसी जगह से मुंसलिक कर दिया जाएगा जो रियासत की अक्सरियत को काबिल कबूल नहीं है। उसी बुनियाद पर फिर जो है वो यहाँ पर एक सियासी जो है वो, और उस महाज पर भी और अस्करी महाज पर भी जद्दोजहद का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में ये 5000 मरबा मील जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर है, जिसमें सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अजला शामिल है, और साथ ही साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये 28,000 मरबा मील, ये जो एक तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट था इसका गिलगित वजारत का, और बाकी जो दरियाए इसके सिंध के जो राइट बैंक है उसमें जो एक था जो 60 साल के लिए जो दिया गया था उसको तो हुक्मरान अंग्रेज़ों को आर्जी निज़ाम के लिए, और उसको आज़ाद करवाया गया, और इसके लोगों ने वहाँ पर जो लोगों ने जो है वो जंग लड़ी, और ब्रिगेडियर बलसारा सिंह गिरफ्तार हुआ, और फिर जो है ये अक्टूबर के महीने में जो है गिलगित की भी जो है वो आज़ादी का जो है ऐलान किया गया। अब ये एक बड़ी तवील जद्दोजहद है, ये थोड़ी नहीं है, ये कश्मीरी ने बड़ी तवील गुलामी देखी है। वो सिखों का दौर भी था, पठानों का दौर भी था, मुगलों का दौर भी था, फिर डोगरों का भी दौर था, तो इसके पीछे एक उनकी बड़ी तवील दास्तान थी।
اب جب پاکستان بن گیا یا اس کا اعلان ہو گیا پارٹیشن آف انڈیا کا، تو پھر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی اس کا خیال ہے کہ ہم نے بھی اپنا مستقبل کسی جگہ وابستہ کرنا، تو انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی. اب یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو جو صوبہ کشمیر ہے اس کے 4 اضلاع تھے: گلگت وزارت، مظفر آباد، بارہمولہ، اننت ناگ یا اسلام آباد جس کو آپ کہہ لیں، یہ 4 جس میں سری نگر شامل ہے اسی کے اندر ہے. اور صوبہ جموں کے 6 اضلاع تھے جس میں ہمارے پاس پونچھ کا حصہ ہے، میرپور کا حصہ ہے، اسی طرح سے اپنا رجوری کا کوئی حصہ ہمارے پاس ہے جو ریاسی ضلع ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، پھر جموں تھا، کشتواڑ تھا، اور اس کے بعد جو تھا ادھمپور تھا. اس میں ہمارے پاس ضلع جو پونچھ کے ایریا شامل ہوئے اور ضلع جو میرپور ہے اس کے ایریا مرصد جو ہے وہ شامل ہوئے اس تحریک میں، اور کچھ بس یہ علاقے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس جدوجہد کے اندر جو علاقہ آزاد ہوا. اب جہاں تک یہ آزاد کشمیر کا تعلق ہے، جو خطہ میں اس کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، گلگت کی تو بات ہی نہ پوچھے. وہ تو انہوں نے بالکل وہ پتھر کے زمانے میں لوگوں کو رکھا ہوا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. وہ زوجیلا سے لوگ جاتے تھے، بیل گاڑی پہ جاتے تھے. بڑی مشکلات تھی گلگت کے لوگوں نے دیکھی ہیں اس زمانے میں. یہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، یہ یہاں پر 47 سے پہلے 256 پرائمری اسکول تھے ٹوٹل، اور کوئی 11 کے قریب مڈل اسکول تھے، اور 6 کے قریب ہائی اسکول تھے، اور ایک انٹرمیڈیٹ کالج تھا میرپور میں. آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 1100 کے قریب بوائز ہائی اسکول ہیں، اتنی تعداد میں گرلز ہائی اسکول ہیں، اور کوئی 4500 کے قریب جو پرائمری اسکول ہیں. یہ چھوٹا سا خطہ 5000 مربع میل. اسی طرح سے جو پکی روڈ تھی وہ بھی میٹل اس طرح کی تھی کہ وہ واٹر باؤنڈ سڑک تھی، جو چکوٹھی سے مطلب سری نگر سے جاتی تھی، چکوٹھی سے کوالہ تک جاتی تھی، اور مظفر آباد سے برارپور تک 9 میل یہ تھی، اور 21 میل کوالہ والی، اور باقی 38 میل جو ہے وہ چکوٹھی والی. تو یہ اس کو بیٹر یہ پکی سڑکیں کہلاتی تھی. آج اللہ کے فضل سے کوئی 11,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں پکی ہیں، میٹل روڈز ہیں. اس میں ہمارے کوئی 150 سے اوپر جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے کالجز ہیں. ہمارے پاس 3 یونیورسٹیز ہیں، 3 میڈیکل کالج ہیں، پرائیویٹ شعبے میں بھی ایک میڈیکل کالج ہے. تو آزاد کشمیر میں بڑی ترقی کی ہے. اس میں ہیلتھ کے شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے. یہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، جو مظفر آباد میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا، چھوٹا سا تھا ایک اوپر. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے مظفر آباد میں ایک کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ہے، CMH ہے، وہ سویلینس کے لیے بھی ہے. اسی طرح سے عباس انسٹیٹیوٹ ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں اور جو ڈسٹرکٹ بن گئے، نیلم ویلی میں بن گیا ہے ہمارا، ہٹیا میں ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے، براولہ کوٹ میں ہے، میرپور میں ہاسپٹل ہے ہمارے، پونچھ میں ہمارے 3 ہاسپٹل ہیں بڑے لیول کے. اسی طرح سے ہماری جو کوئی 30-31 جو ہماری جو سب ڈویژنز ہیں، اس میں ہر سب ڈویژن میں ایک ہاسپٹل ہے، 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. تو یہ بڑا کام ہوا. اچھا، جب آزاد کشمیر بنا تو ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 1.5 لاکھ تھا. آج یہ کوئی 2.5 خرب سے زیادہ آپ کا ہمارا جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری ابھی 1.25 لاکھ کے قریب ہمارے یہاں سرکاری ملازم. اچھا، ملازم تو والے سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ کشمیر سے کسی سرکاری ملازم کو اگر سزا دینی ہوتی تو اس کو مظفر آباد بھیج دیتے تھے صوبہ کشمیر سے، کہ یہ جہاں کرتا اتنی زیادہ پسماندگی. ہاں، پسماندگی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ جائے گا. ابھی اگر آپ دیکھیں جب آزاد کشمیر بنا تو یہ جو لائن آف کنٹرول بنی، اب تاؤ سے مظفر آباد یہ کوئی 126 میل ہے. تو اس زمانے میں یہ جو بنا تو پیدل لوگ آتے تھے. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک میٹل روڈ ہے جو تاؤ کے قریب جا چکی ہے. مطلب ایک مین روڈ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پھر پونچھ میں یہ تھا کہ جو سڑک تھی جو اڑی سے آتی تھی، حاجی پیر سے ہوتی پونچھ شہر جاتی تھی، وہ لائن آف کنٹرول کی وجہ سے وہ بند ہو گئی. تو کوئی اور سڑک نہیں تھی پورے پونچھ میں، اس کے علاوہ کوئی سڑک نہیں تھی. مہاراجا ہری سنگھ نے وہ راولہ کوٹ آیا تھا، جی پہ بل سڑک پہ آیا تھا. تو مہاراجا ہری سنگھ جب لوگوں نے اس کے خلاف نعرے بھی مارے اور وہ وہاں پر اس کو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے سارے پونچھ میں سڑکوں کو جال بچھا ہوا ہے. میرپور میں بھی 44 تک جو ہے نا یہ سڑک نہیں تھی، وہ آتی تھی، ٹرین آتی تھی ادھر سے یا دریائے جہلم پر، وہ جو ہے نا وہ کشتی کے ذریعے کراس کر کے لوگ آتے تھے. تو ایک سڑک تھی جو آتی تھی جموں سے، کھوئی رٹا سے ہوتی ہوئی، تو وہ جاتی تھی پونچھ، اور پونچھ سے پھر وہ درا حاجی پیر، اور پھر وہ اڑی پہنچتی تھی پھر سری نگر جانے کے لیے.
تو یہ تو تھا نظام اس کا اپنا، اس کا رسول وسائل کا. ہیلتھ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، ایجوکیشن کے بارے میں بتایا، سرکاری ملازمین کے بارے میں بتایا آپ سے. اب رہ گیا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل معاملات ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. مقبوضہ کشمیر الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اب تو انہوں نے نیچے کر دیا اس کو، وہ لیفٹنٹ گورنر کر دیا اس کو. اور کوئی بھی کام جو ہوگا وہ اسمبلی بھی اگر پاس کرے گی تو لیفٹنٹ گورنر کی مرضی اور منشا سے ہوگا. اس کو بھی توڑ دیا انہوں نے. ہوتا تو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں سینٹر سے جن کو چلایا جاتا ہے، ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں، ان کو صوبہ بناتے ہیں. تو یہ ایک اسٹیٹ تھی کشمیر کے اندر، اس کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا. آزاد کشمیر کے اندر الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، مقبوضہ کشمیر میں چیف منسٹر ہے. وہ انڈین سپریم کورٹ ہے، یہاں پر ہماری اپنی سپریم کورٹ ہے، ہماری ہائی کورٹ ہے، ہماری اپنی بیوروکریسی ہے. یہاں سے کوئی نہیں باہر سے آتا، سب لوگ اپنے یہاں آزاد کشمیر کے. تو یہ بڑا فرق ہے مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر میں. جو ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ جو ہے، ہمارا جو عدالتی ڈھانچہ ہے، ہمارا ایگزیکٹو ہے یا ہماری لیجسلیچر ہے، یہ ہماری جوڈیشری ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی آزاد ملک کے حیثیت کی طرح کے برابر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیریٹری ہے، ہمارے پاس پاپولیشن ہے اور ہمارے پاس گورنمنٹ ہے. ساورینٹی نہیں ہے، وہ ابھی چونکہ ہمارا نظام ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا. تو یہ تین چیزیں تو اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اس مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر میں نہیں ہے، آج نہیں ہے. اس کے 370 پر بھی جو میں آپ سے عرض کروں کہ جواہر لال نہرو نے شیخ عبداللہ کو، کشمیریوں کو ایک طرح کا مطلب ان کو فلم دے دی ان کو. شیخ عبداللہ نے اپنے کتاب میں لکھا بادشاہ چنار میں کہ جب 44 میں بانی پاکستان قائد اعظم جب تشریف لے کے براستہ جموں وہ داخل ہوئے اور اپنا سری نگر جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ میں نے اپنے پاس دھوپ میں سفید نہیں کیے، تمہیں کانگریس دھوکہ دے گی. اور جب 9 اگست کو 1953 کو شیخ عبداللہ کو جب اس کا ہتھکڑیاں لگی، جب جموں میں کوئی مظاہرے وغیرہ ہوئے، 370 تھا تو وہ اس کے باوجود، اور 35A بھی تھا جو IL 82 87 جو تھا، وہ پہلے سے جو قانون موجود تھا جو مہاراجہ کے زمانے میں بنا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ کا، IL 84. تو وہ جب مظاہرے ہوئے تو پھر جب اس کو ہینڈ کف کیا گیا تو اس نے کہا کہ افسوس مجھے جناح صاحب، پہلے اس نے کہا پھر قائد اعظم کا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عبداللہ ان کا اعتبار نہ کرنا، لیکن وقت جا چکا تھا. اب ایک بڑے لیڈر کی غلطی جو ہے وہ آج 77 سال ہو گئے اور کشمیری جو ہے نا وہ اس طرف کے کشمیری جو آزادی سے محروم ہے. تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فرق ہے اس کشمیر میں اور اس کشمیر آزادی اور غلامی میں فرق ہے. یہ ابھی جو ان کے قوانین ہیں وہاں پہ، یہ جو کشمیر کے اندر ہے جو انضباطی قوانین ہیں، بغیر وارنٹ کی گرفتاری کرنا، پھر عدالت میں پیش نہ کرنا، بے شمار اس طرح کے قوانین ہیں. پھر جو ابھی دیکھیے آپ کے بے شمار سینکڑوں ان مارکڈ گریوز ہیں کشمیریوں کی. پھر جو سری نگر میں ایک مرکزی جو قبرستان ہے جس میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوان جو ہے وہ مدفون ہیں، اور ہر ایک پہ لکھا نام کے اوپر کہ ہم نے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کر دیا، مزار شہداء میں. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ بڑی ایک عظیم جدوجہد ہے جو دیکھیے 13 جولائی کو بھی ہوا تھا جب 22 کشمیری شہید ہوئے تھے. اور وہ ایک ویل فیلڈ تھا چیف سیکرٹری، اس اپنی کتاب میں لکھا ہے 50 ایئرز آف سروس ان انڈیا. اس نے لکھا کہ کسی کشمیری کی پیٹھ میں گولی نہیں تھی، سب کی چھاتی پہ گولی لگی تھی، کسی کشمیری نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی تھی. بلکہ ایک کشمیری نے بدبخت شیخ عبداللہ سے کہا جب اس کی وہ جان نکل رہی تو اس نے کہا تھا شیخ صاحب ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ کی باری ہے. لیکن بدقسمتی سے لیڈرشپ کی نااہلی کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ نہ ہو سکا اور وہ نہرو کی باتوں میں آ گیا شیخ عبداللہ، اور ہمیں جو ہے نا ابدی غلامی میں جو ہے نا ابھی تک اس نے ڈال دیا. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگی، قربانی رائے گاہ نہیں جائیں گی. 1 لاکھ سے اوپر لوگ، 1.5 لاکھ کے قریب شہید ہیں، سینکڑوں ہماری مائیں بہنیں ہیں جن کی عصمتیں لٹی ہیں. اچھا، کوئی 11,000 کے قریب ہاف وڈو ہیں، 22,000 کے قریب وڈو ہیں. اتنے ہزاروں بچے جو ہیں یتیم ہو چکے. ابھی انہوں نے اس کو یاسین ملک صاحب کو وہاں گرفتار کیا، وہ ان پر جو ہے وہ سیڈیشن کا مقدمہ چلا جا رہا ہے سزائے موت دینے کے لیے. انہوں نے بٹ صاحب کو ادھر پھانسی دی، افضل گرو کو پھانسی دی. تو کتنے لوگوں کو ماریں گے وہ کشمیریوں کو جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کی ہندوستان کے خلاف. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ایک طویل داستان بھی ہے اور بڑی یہ ایک خوبصورت داستان ہے. سچی بات آپ کو بتاؤں آزادی کی تحریک کی
پھر آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو مشکلات دیکھی لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی بمباری جو خاص سویلین ایریاز میں خود میرا کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر ہے. میں نے خود جا کے دیکھا, میں خود بھی بچا ان کی گولہ باری سے 2-3 بار کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا سویلینز کو ٹارگٹ کیا, خاص طور پر خواتین کو کیا, لوگوں کے گھروں کو کیا, جان کی, مال کی, لوگوں نے قربانی دی, اپنی اس خون کو ملایا اس کشمیر کے ساتھ. ہم الگ نہیں ہو سکتے اس حوالے سے. تو یہ ایک ایسا ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے آزاد کشمیر میں اور اس میں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے 100 ارب روپیہ دے دیا اس کشمیر کے اندر. آپ نے حالیہ نہیں دیکھا بنگلہ دیش میں کہ سینا واجد نے اس میں اس کی جو معاشی طور پہ بنگلہ دیش کہاں پہنچا, لیکن لوگوں نے آزادی اور جمہوریت نہیں تھی تو لوگوں نے نہیں مانی بات. اور وہ بنگلہ بندھو کے جس کو کہتے ہیں جی کہ اس نے بنگلہ دیش بنایا, اس کے وہ انہوں نے اسٹیچوز گرا دیے, مکتی بانی کے گرا دیے. تو یہ جو ہوتا ہے نا پیسہ, یعنی یہ نہیں قوموں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ سکتا. یہ لوگوں کی آزادی ہوتی ہے, ان کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کے جذبات ہوتے ہیں. یہ چیز ابھی سامنے آئی ہے اسی سب کانٹیننٹ کے اندر کہ لوگوں نے اس ساری بات کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں اپنا آزادی چاہیے. تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ بتانے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ بڑا پیسہ لگا دیا ہے ہندوستان نے اس کشمیر کے اندر, ان پیسوں سے جو ہے نا وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں جاتے. فاروق صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سارا پس منظر بتایا جا رہا ہے. آپ ایک بڑی قدور سیاسی شخصیت ہیں اور کشمیر کے ہسٹری پہ بڑا عبور حاصل ہے اور خود منقسم خاندان سے ہیں آپ کی. سری نگر میں کشمیر میں بھی رشتہ داری ہیں, آزاد کشمیر میں بھی ظاہر ہے آپ. اچھا, آزاد کشمیر کو بااختیار کرنے میں آپ کا بڑا کردار ہے اور آپ کا سلوگن تھا کہ آزاد کشمیر کو خود اختیاری دی جائے, اس کو بااختیار بنایا جائے, اس کے امپاور کیا جائے, اور آپ نے کیا بھی. آئینی ترمیم کے ذریعے آزاد کشمیر کو کافی حد تک بااختیار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم آپ نے کی اس کے اثرات کافی عرصے تک آزاد کشمیر کے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے, وہ کتنی جو ہے نا وہ ضروری تھی آزاد کشمیر کو بااختیار کرنے میں؟ اور اس طرف جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ اب تو خیر برے حالات ہو گئے ہیں, آئینی دہشت گردی میں اس کو کہوں گا جو انڈیا نے وہاں پہ کی اس کے بعد سے, تو کس طرح سے آپ اس کو جو آپ نے امپاورمنٹ دی آزاد کشمیر کو, کہتے ہیں نا کہ آزاد کشمیر میں شاید اتنی زیادہ جو دشمن ہمارا پروپیگنڈا کرتا ہے, آزادیاں نہیں ہیں, مسائل ہیں, تو کوئی رکاوٹ آئی, کوئی مشکلات آئے, اور کس حد تک لوگ اس چیز سے مستفید ہوئے جو آپ نے سلوگن جو نا. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ہمیں جو بنیادی جو ون مین ون ووٹ جو ہوا وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا جنرل یحییٰ خان, انہوں نے دیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیا, اسمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا اور آزاد کشمیر کی اس کو حیثیت کو جو ہے ابھارا گیا. اور یہ جنرل یحییٰ خان نے ہمارے ساتھ یہ اچھائی کی, ہم کسی کی اچھائی کو بھولتے ہی نہیں ہیں. بے شک بعد میں اس کے بارے میں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جنرل یحییٰ خان نے پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ اس وقت CNC ہوتا تھے فوج میں, وہ عہدہ اور تھا, تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اچھائی کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ 13th امینڈمنٹ کی جس میں ہم نے اس حکومت کو جو ہے وہ بااختیار بنایا. پاکستان میں بس اوقات یہ ہوتا رہا کہ کچھ حکومتیں آتی رہی ہیں جنہوں نے تھوڑا سا آزاد کشمیر کی اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے, پاورز کو کیا ہے, لیکن بعض نے ہمارے ساتھ اچھائی کی. کچھ ایسی ہیں واقعات جس میں وجہ سے 50 میں پنچ میں بھی ایک گڑبڑ ہوئی تھی کہ ہمیں اسمبلی کا جو ہے مطالبہ کیا تھا اس میں, تو نتیجہ یہ ہوا کہ 70 میں وہ ہماری اسمبلی بن گئی. اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھیے اب ہمارا اپنا بورڈ آف ریونیو ہے, ہماری اپنی جو ہے وہ CBR ہے, ہمارا اپنی آمدن کے ذرائع ہیں, اس میں اضافہ ہوا ہے, کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. پھر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 52C ہے اس میں جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح کے لیے خرچ ہوں گے. اگر آپ آئین دیکھ لیں جو ہمارا یہ ایکٹ نہیں ہے, یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کو حقوق ملے. اب یہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, جو حکومت بناتے ہیں, یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ ان حقوق کو آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, اگر اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اب ہمارا اپنا پرچم ہے, اس کشمیر کا پرچم کوئی نہیں ہے اپنا. اور کبھی پاکستان نے یہ نہیں کہا جی کہ کشمیر میرا ٹوٹاں گیا, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو ریزولوشن ہے کہ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے.
اب فرق کیا ہے اس کو ہندوستان اور پاکستان میں بنیادی؟ وہ یہ کہ دونوں کو مینڈیٹ UN نے دیا تاکہ اس ریاست کے اندر امن قائم ہو. جب 5 جنوری 1949 کو جب جنگ بندی ہوئی اس کے بعد حالات ایسے سازگار کیے جائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہو سکے رائے شماری ہو سکے اور لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اور وہ جو ہری سنگھ نے جو پروویژنل جو وہ کیا تھا اس کے ساتھ علاقے کی جو دستاویز اس میں لارڈ ماؤنٹبیٹن نے لکھا تھا کہ جو فائنل ڈسپوزیشن ہے اس کی اسٹیٹ کی وہ کشمیری خود کریں گے. ہندوستان اس سے مکر گیا. اب اس نے یہ کیا کہ خاص طور پر جو تھا، حالانکہ میں کوئی 370 کے حق میں نہیں ہوں اس لیے کہ وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کیسا ہمارا تھا 35A جس میں اسٹیٹ سبجیکٹ کا جو قانون تھا جو انڈیا نے ہماری ڈیموگرافی چینج کی ہے کشمیریوں کی، وہ تھا قابل اعتراض میرے نظر. اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو 257 لکھتا ہے کہ اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تب بھی کشمیریوں سے پوچھا جائے گا آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں. اب آج اگر میں وہ دیکھ رہا تھا ان کی نیٹ پہ کبھی دیکھتا ہوں لوک سبھا میں جو بجٹ اجلاس ہوا اس میں جو کشمیر سے جو MPs منتخب ہو گئے انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بجٹ کس نے بنایا، کون ہے، کیا اسٹیٹ کہاں ریپرزینٹ کیا گیا اس کو. اور انہوں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا تو ستیہ کر دیا گیا یہ جو ابھی بجٹ ہے 2024 کا. فاروق صاحب دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو نکالا. جو لوگ کشمیر سے لوک سبھا میں گئے انہوں نے تو بالکل ایکسپوز کر دیے کشمیر کے حالات. بالکل کر دیا انہیں، بالکل کر دیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بات کہ یہ جو ووٹ جو ہے نا اس کا تناسب جو بڑا، یہ کوئی انڈیا کے اوپر اعتماد کا نہیں تھا، یہ ہندوستان کو بتانے کے لیے تھا. مثلا انجینئر رشید کا جیتنا، یعنی اور وہ جو لداخ سے جو جیتے ہیں ان کی تقریر سن لیں، سری نگر سے جو آغا صاحب جیتے ہیں ان کی سن لیں، اپنا میاں الطاف صاحب جو جیتے ہیں ان کی تو میں نے ان کی تقریر سنی ان کی صاحب کی. سب نے انڈیا کے ان اقدامات کو کنڈیم کیا ادھر. پھر یہ ہے کہ یہ ووٹ جو تھا یہ ہندوستان کی مخالفت میں کیا گیا اور BJP کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ ویلی کے اندر کوئی کھڑا کرتے. انہوں نے مسلمانوں کو ایک سیٹ جو ہے یہ جو جب یہ ڈیلیمیٹیشن کرتے ضائع ہماری کی انہوں نے جموں میں سے، وہ مسلمانوں کو سیٹ مل رہی تھی وہی، تو وہ انہوں نے ایسا چکر چلایا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاور ہے اس سے شفٹ ہو کر جموں چلا جائے. جموں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن جو اکثریت ہے اکثریت ہونی چاہیے. اب آپ جب اکثریت کو اس کے حق سے محروم کریں گے تو پھر اور خرابی پیدا ہوتی ہے. اب مثلا آج کل ہندوستان کا جی درندازی ہو رہی ہے بھائی، آپ نے فینسل گیا ہوا اس کے اوپر رات ساری جو آپ کی وہ جو سولر لائٹس چلتی ہیں، آپ کی لاکھوں کے تعداد میں آپ کی ریگولر ٹروپس ہیں، آپ کے بارڈر سیکورٹی فورس ہیں، آپ کی CRPF ہے، تو کدھر سے لوگ کو چھلاوا ہے یہ کہ انہوں نے کیا کوئی ایسی کپڑے پہنتے جس سے نظر نہیں آتا کہ وہ لائن آف کنٹرول کراس کرتے. اب یہ ہوم گرون ہے اس کے اندر. اب پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کل کی دنیا میں مثلا ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں یورینیم کی چوری، ہمارے فارن آفس نے یہ بات کہہ دی. یا اب یورینیم کی چوری کوئی مذاق نہیں ہے، تو انڈیا کے اندر جو ہے ایسی بلیک مارکیٹس موجود ہیں جس میں سے لوگ آپ کو یہ اسرائیلی گیجٹس مل سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہ خاص طور پر یہ اور عام ذہن امونیشن بھی مل سکتا ہے. تو وہ کشمیری اسکوت یہ اٹس اے ہوم گرون. اب وہ یہ کہنا کہ نہیں جی افغانستان سے جو امریکن چھوڑ گئے تھے اسلحہ وہ آیا ہے ادھر اپنا پاکستان میں یہاں سے ادھر چلا گیا، غلط بات ہے. یہ وہ ویپنز جو ہیں وہ ہر طرف ملتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی ملتے ہیں، کون کہتا نہیں ملتے. ابھی جو انڈیا کو پریشانی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ بارڈر سے لوگ آ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر ایسی بلیک مارکیٹس موجود ہیں کہ جس کے اندر آپ کو یہ چیزیں دستیاب ہو سکتی ہیں. اب وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی یہ دراندازی ہو رہی ہے، کراس آپ کہتے ہیں جی پاکستان کے ریگولر ٹروپس ہیں جی، پھر کبھی کہتے ہیں جی جو لوگ افغانستان میں لڑے ہوئے یہ وہ ہیں، یہ عام لوگ ہو نہیں سکتے جی، اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہیں یہ 30-35 سال سے جو وہاں پہ جو ان کو انڈین آرمی کی ٹیکٹکس معلوم ہو گئے ہیں لوگوں کو جو مقامی طور پر جو وہاں لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی. اور یہ UN چارٹر کے تحت ہے، یہ UN چارٹر کے تحت ہے کہ اگر آپ کو جمہوری طریقے کے ساتھ اگر آپ کو آپ کے حق نہ ملے تو آپ اپنے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی اپنا جب اس نے اس پر کیا تھا اپنا عراق کے اوپر کہ اس کو ختم کیا جائے، وہ بات ہو نہیں سکی. تو یہ ان کا اپنا حق ہے، وہ جو کر رہے ہیں اس میں کوئی پاکستان کا لینا دینا نہیں ہے. اب UN کے تحت مجھے اختیار ہے کہ میں لائن آف کنٹرول کراس کر سکتا ہوں، مطلب ہے مجھے یہ حق ہے، مجھے روک نہیں سکتے وہ، جیسے ابھی تھا پیچھے وہ پرمنٹ میں تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک واضح طور پر ایک چیز بنائی گئی تھی کہ جس میں فوجیں جو ہیں وہاں پہ کھڑی کر دی جائیں اور یہ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ سیز ہو جائیں.
تاکہ جو ہے وہ اگلا کام کیا جا سکے اس کا رائے شماری کا. تو یہ اب جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عرفان آپ سے کہتا ہوں دیکھیں میرے پاس ایک خاتون آئی مظفر آباد جو میں وزیر اعظم تھا, تو میں کشمیری بول لیتا ہوں. میری ماں چونکہ سری نگر کی رہنے والی, میری نانی اور وہ بولتے تھے, جسے ہم اب چونکہ وہ نہیں دونوں زندہ نہیں ہیں تو اب وہ بولنے میں وہ فرق وہ نہیں ہے, اتنی وہ جو ہے نا تیزی نہیں رہی زبان میں, لیکن سمجھتا اتنی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے. اس نے کہا جی میرا بھائی جو تھا وہ فریڈم فائٹر تھا, تو ہمارے گھر کے پاس سے جب وہ فوجی گزرتے ہیں ہمیں ماں کی گالیاں نکالتے ہیں. میں وہاں گیا, اپنا کہنے لگی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ادھر آ کر. میں نے کہا کس بات کی؟ کہنے میں آپ سے ملنے آیا, میں نے کوئی ٹکٹ نہیں دیکھی, مجھے کسی نے روکا نہیں, کسی نے مجھ سے آئیڈینٹی کارڈ نہیں مانگا, تو مظفر آباد میں شہر میں پھر رہی ہو. یعنی یہ وہ خاتون, واللہ میں آپ سے کہتی ہوں کوئی پروپیگنڈا کی نہیں, جو بات حقیقت ہے. وہ شام کو آئی, پرائم ہاؤس آئی, میرے پاس ملنے کے لیے آئی. اس کا بیٹا بھی تھا, شاید یہ بھائی تھا چھوٹا. تو اس نے کہا جی کہ مجھے کسی نے نہیں روکا, تو کمال ہے ادھر. تو میں نے کہا یہ ہے, یہی ہے میری بہن, میری بیٹی یہی ہے ادھر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں وہاں گیا, لندن تھا میں جب یہ انہوں نے 5 اگست کا کیا, تو ہم گئے تھے باہر, امریکہ بھی گئے, سب جگہ گئے. تو وہاں ایک سافٹ ویئر انجینئر ملا مجھے, وہ تازہ آیا تھا. کہتا میرے باپ نے مجھے بھیجا وہاں سے کہ تجھے مار دیں گے, جاؤ. تو میں نے اس سے پوچھا کہتے کیا تم سے؟ کہتے ہیں پاکستان کا نام لینا چھوڑ دو, جو ہم کہتے ہیں کرو, اور اپنی گردن نیچے رکھو, اوپر مت دیکھو ایسے. یہ ہے ان کا مطالبہ. پھر میں یہ گیا 2020 کے اینڈ میں وہاں گیا ادھر عمرہ کرنے کے لیے. تو جدہ میں ایک ہوٹل میں ایک اس کشمیر کا جو تھا وہ آدمی کام کرتا تھا, وہ آیا مجھے ملنے کے لیے. اس کو پتا چلا یہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم آیا. تو میں نے اس سے ہی پوچھا وہ کیا مسئلہ کیا. اس نے کہا جی مجھے راجہ صاحب الفن آپ کو کہتا ہوں گھر میں داخل ہوتے ہیں, فیملی کا جو سربراہ وہ ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پر, رائٹ سائڈ پر ایک فوجی ہوتا ہے جس نے آگے وہ ڈال سی رکھی ہوتی ہے جو بلٹ پروف ہوتی ہے, وہ ایک سولجر نے اس کی گردن اس کے کندھے پر جو رائفل رکھی ہوتی ہے, اگر کوئی آگے سے آئے تو اس کو گولی مار دی جائے. تو گھر میں داخل ہو کر برتن توڑتے اور ہماری ماں بہنوں کو گالی نکالتے, کہتے پاس نہیں ہے تو ان کے ساتھ ان کو ہم ریپ کریں گے. یہ صورتحال ہے جموں کشمیر کے اندر. اب آپ کو یاد ہے کہ انٹرنیٹ پر کتنی پابندی رہی ہے, کوئی ٹیلی فون. اب جو یہاں سے لوگ فون کرتے ہیں تو وہ واللہ آپ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں فون نہ کریں, ہمیں یہ تنگ کرتے. مطلب میں اپنی ماں کے رشتہ دار ان سے بات نہیں کر سکتا, میرے سسرال والے ہیں وہاں پر ہیں, ان سے بھی وہ بھی ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. میرے باپ کے رشتہ دار ہیں لائن آف کنٹرول کے ساتھ رہتے ہوئے, نہ بات کر سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں. کہ فون کروں گا وہ کہیں گے. ابھی ایک صاحب آئے چناری, مجھے ملے, وہ لائن آف کنٹرول سے زیادہ قریب ہی رہتے تھے. وہ میرے مجھ سے فوٹو کھینچے, وہ گیا بیچارہ, اس کو پکڑ لیا انہوں نے, کہ اس کے ساتھ کیا باتیں کر رہا تھا. بتاؤ نا, اس وہ ہنسنے لگے. بعض لوگ مجھے کہنے لگے جی اچھی تسا میٹنگ کی تھی کہ اس بیچارے نے اگلے پکڑ لیا. تو صورتحال اس قسم کی ہے اس مقبوضہ کشمیر کے اندر. یہ لاوا پھٹے گا, یہ ایسے نہیں ہے. یہ جو لل ہے نا, یہ قوم کی اس میں آتا رہتا ہے, یہ اتار چڑھا ہوا تھا. اکثر آپ یہ بات جو ہے نا کہتے رہتے ہیں اپنے اسپیچز میں. اچھا فاروق صاحب, تقریباً 77 سال تقریباً لگ بھگ کم و بیش گزر گئے, اور انڈیا نے تقریباً تمام حربے ظلم کے استعمال کی, اور بالآخر جو ہے نا آئینی تبدیلی کے ذریعے بالکل ہی ریاستی تشخص انہوں نے مجروح کر دیا. نریندر مودی نے دنیا کو پوری کو بلایا کشمیر میں, اور ان کو بتایا کہ سب کچھ اچھا ہو چکا ہے, حالات اچھے ہو چکے ہیں, اور انویسٹمنٹ آئی. ہمارے جو اپنے مسلم ملک ہیں ان کی بھی انویسٹمنٹ آئی. یہ سارے اقدامات فیل ہو گئے, تحریک ویسی کی ویسی ہے, اور ویلی سے نکل گئے جموں تک پھیل گئی ہے. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ انتخابات کا حال بھی آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایسے لوگ کہ جو بیچارے جیل میں بند ہیں, وہ منتخب ہوئے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کشمیریوں کو دبانا اتنا آسان ہے؟ ان کی آواز کو دبا دینا, ان کی نظریہ اور سوچ کو مقید. بات یہ ہے کہ ویک فیلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس نے غالباً ارجیت سنگھ نے مذاق اڑایا تھا کشمیریوں کا. وہ ایک واقعہ بیان کرتے رہتے. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے یہ دیکھا پتہ کیا تو کشمیری کی کسی کی پیٹھ میں گولی نہیں تھی. تو میں نے کہا یہ کشمیری کے خلاف حکمرانوں کا ڈوگا, حکمرانوں کا جھوٹ ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا, اس نے اپنی کتاب لکھی, میں نے پڑھی وہ کتاب. اب بات یہ ہے کہ کوئی دبا نہیں سکتے آپ اس کو. یہ 15 سال سینہ واجد سیال سفید کی مالک رہی. کیا ہوا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. دنیا کے اندر بے شمار ایسی جو ہے وہ تاریخیں مرتب کی ہوئی ہیں جو نہیں ہو سکا.
اب یہ جو ہے اپنا جموں کشمیر، بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، کوئی آزاد کشمیر کا شہری یا ہندوؤں کے خلاف نہیں، یہ سوچ ہے بی جے پی کی، یہ ایک خاص مخصوص ایلیمنٹ ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ کیا کہ وہ ہندوستان میں ایک انہوں نے بل انٹروڈیوس کیا ہے یہ وقف بورڈ کا، کہ جس میں نان مسلم ہندو جو ہے وقف بورڈ میں ممبر بنے گا، اس کو کیا لگا؟ اس نے کسی نے پوچھا، ایک کانگریس کے ممبر تھے وہ ہندو تھے، کہ اس نے کہا کیا آپ اپنے میں مسلمانوں کو ڈالیں گے؟ اپنا اگر آپ کا کوئی اس طرح کا طریقہ کار اس میں آپ ڈالیں گے؟ نہیں ڈال سکتے آپ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو ہے اپنا جو ہے نا ڈیموگرافی، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کشمیر کے، اس لیے وہ ظلم ستم زیادہ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر۔ تو وہ جتنا مرضی دبائے کشمیری، آپ کشمیری کے جسم پر تو قبضہ کر سکتے ہیں، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے ثابت کیا، یعنی یہ بالکل عزم الشمس ہے کہ آپ کشمیری کے ذہن پر اور اس کے دل پر قبضہ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ وہ کہے گا آؤ مار دو مجھے، کہے گا مارو بھائی، ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، آؤ مارو مجھے، لیکن وہ سر رکو نہیں ہوگا وہ کشمیر۔ ہونا ہوتا تو ابھی تک نہ ہو گیا تھا۔ مودی نے پوچھا تمہیں ٹیررزم چاہیے یا تمہیں یہ چاہیے اپنا یہ کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو شہر و سیاحت کو کیا کہتے ہیں، ٹورزم چاہیے؟ لوگوں نے کہا چل کام کر دو اپنا، تم کون آیا میں یہ کہنے والا کہ تمہیں یہ چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ اب آزادی سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے اس کشمیر کے اندر کہ یون ریزولوشن پر متربط، اور یہی ہماری بنیاد ہے، اسی سے ہمارا جو ایشو زندہ ہے وہ ہے رائے شماری، جس میں، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے اس میں کشمیر پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ادھر جائیں ادھر جائیں، کوئی تیسرا آپشن اختیار کریں، اس کے تحت جو ہے کشمیریوں کو جو ہے یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کشمیریوں کی جو رائے ہوگی وہ حق میں ہی ہوگی، وہ کبھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، کوئی کشمیری دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کو۔ تو اب یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ، اب یہ پاکستان کو ایک موقع ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں تو آپ کے اس توسط سے، کہ 1 جنوری 2025 کو پاکستان 2 سال کے لیے یون سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بنے گا۔ اب یہ میں نے گیا تھا، میں باہر ترکی بھی گیا تھا، اور میں نے وہاں گیا تھا تاجکستان بھی گیا تھا، تو ان کے امبیسڈر سے بات کی کہ فارن آفس کو اس پر بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے فوجوں پر۔ ہمارے جو تجربہ کار، جو ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں وہ بیٹھے، خود بلائے ان کو بلانا چاہیے۔ حکومت نے اس میں لیٹ کیا ہے، یہ میں نے سمجھا کہ انہوں نے کوئی عقل مندی کی بات کی حکومت پاکستان کہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا مقام جو ہمارے پاس تھا اس کو لینے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، وہ کون سے ایشوز ہیں جس میں پاکستان کو جو ہے نا وہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور بالکل بے فکر ہو کر، اس میں کوئی پریشانی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کو، کہ جس میں جو ہے وہ یہ بات کر سکے۔ یہ 2 سال کے لیے ہمارے لیے موقع ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایشوز ہیں، مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو قطر جانا چاہیے تھا، اسماعیل ہانیہ کے اس نے جنازے میں جانا چاہیے تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ جانا چاہیے تھا، وہ انہیں اپنا یہ ضرور جانا چاہیے تھا۔ یہ وقت، یہ بس چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں دیگر اقوام کے ساتھ۔ تو یہ 2 سال کا جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارے پاس کشمیر ایشو ہے، نان پرولیفریشن ہے اس پہ، اس کے بعد جو ہے وہ یو این کے اندر جو اصلاحات کا ہے وہ جو ہندوستان چاہتا ہے مجھے پرماننٹ ممبر بنایا جائے، اس طرح کی کچھ چیزیں، اس کو تدارک کیسے کرنا ہے، مسلم بلاک ہے اس کو کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ بے شمار چیزیں ہیں، جو تجارت ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو، اس میں پاکستان کو اپنا رول جو اللہ نے پاکستان کو کیسی، ٹھیک ہے ہندوستان 12 لاکھ مربع میل ہے، 1 ارب 40 کروڑ اس کی آبادی ہے، ہم 25 کروڑ ہیں، 3,10,000 مربع میل ہمارا ایریا ہے، لیکن اللہ نے جس جگہ پاکستان کو رکھا ہوا جو اس کی جو سرحد قائم ہے، یہ ہندوستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کسی نے مڈل ایسٹ جانا تو پاکستان سے گزر کے جائے گا، کسی نے سینٹرل ایشیا جانا ہم سے گزر کے جائے گا، کسی نے وہاں سے فار ایسٹ جانا تو ہم سے گزر کے جائے گا۔ پاکستان کو کوئی اس کو نہیں کر سکتا کہ اس سے گزرے بغیر کوئی چلا جائے۔ تو یہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے ہمیں، ہمارے لوگ بڑے محنتی ہیں، ساری بات ہے۔ پرابلم اس کو دیا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے پاکستان میں اس کو، وہ ٹرو لیڈرشپ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ میرے جو ناخن ہیں
اس قائد اعظم کے اوصاف کی اتنی بھی اگر کسی کے اندر یہ ہو صلاحیت ہو تو پاکستان وہ بالکل سیدھا جائے گا اوپر. اللہ اس کو لے جائے گا اوپر پاکستان کو. یہ کمی ہے ہمارے یہاں. پھر یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اس میں پرابلمس پیدا ہو گئے. ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہو گیا ہوا ہے. یہ غلط استعمال ہو گیا ہمارا سوشل میڈیا کا. میں نہیں کہتا اس کو بند کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کا مثبت استعمال ہونا چاہیے. اب پہلے ٹویٹر تھا, ایکس ہے, عجیب و غریب ہے وہ. اس میں اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل گیا. وہ ہمارے خیال کنٹرول میں تو نہیں ہے. جب سے ایلن مسک نے اس کو سنبھالا تو وہ بالکل ہی ہو گیا, اس کی حالت شکل ہی بدل گئی. بہرحال وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارے آزاد میڈیا اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہاں پر جو ہے نا وہ ایک معیاری پروگراموں کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو ملک کی آج اتنے مر گئے, آج یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, دن کو شام کو رات, وہی یہی کام رہ گیا. امریکہ میں یہ جو خواتین کے ساتھ دسترازی ہوتی ہے, جتنی ایک دن میں ہوتی ہے شاید پورے پاکستان میں نہ ہوتی ہے سال میں. وہاں یہ شور نہیں ہوتا. وہاں جو حادثے ہوتے ہیں ان کی وہ نہیں ٹی وی پہ دکھاتے, کہتے ہیں جی یہ گرافک ہے, یہ سارا کچھ. اگر کسی اسکول میں فائرنگ سے مارے وہ نہیں بتاتے. یہاں انہوں نے وتیرہ بنایا کہ نہیں بتانے. اور پھر جو ہے نا اس سے معاشرے کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے. اب یہ ریٹنگ کے لیے تو یہ نہ کریں نا کہ معاشرے کے اندر آپ اضطراب پیدا کر کے معاشرے کو بکھیر دیں, توڑ دیں اس کو. تو یہ بہت ساری چیزیں جو بیٹھ کے کرنے, اس میں حکومت ہے, اس میں عدلیہ ہے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں ہماری پارلیمنٹ ہے, ہمارا میڈیا ہے. یہ لوگ بیٹھ کر کوئی طریقہ کار اختیار کریں. وہ کہتے ہیں دیر از اے ول دیر از اے وے, کہ اس کو بیٹھ کر ہمیں آگے بڑھانا ہے اس ملک کو. اور پھر یہ کہ ایک مضبوط پاکستان کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے, جس کے لیے مجھے پریشانی رہتی کہ ذرا سی کوئی کمزوری, واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس دن وہ ڈالر اوپر چڑھ جاتا ہے اس کی قیمت ہمارے پہ ایک دم میں پریشان ہو جاتا ہوں. کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر جب تک آپ کے پاس آپ کی اقتصادی طور پر آپ مضبوط مستحکم نہیں, آپ کی بات کوئی نہیں سنتا. آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے پیچھے اب دو چیزیں ہیں, ایک آپ کی اقتصادی خود اور آپ کی ایک ملٹری پاور آپ کا. یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کے اندر چلتی ہے. ہندوستان اس کا یہی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے چھوٹے ہمسائے ملک ہیں, پاکستان ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, یہ بھوٹان ہے. اب وہ چین کو تو یہ کر نہیں سکتا. وہ چین سے بڑا ملک ہے. کل بھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو خلا میں جو ہم یہ بیچتے ہیں اپنے جو مصنوعی سیارے وغیرہ, وہ 10 سال آگے انڈیا سے چائنا, اس کو کور نہیں کر سکتا اس گیپ کو. تو یہ جو ہم باقی جو ملک ممالک ہیں چھوٹے ملک, ان کو یہ اپنے اس سے اقتصادی قوت سے کسی سے مثلا بنگلہ دیش کو قرض دے دیا, اس کو سری لنکا کو دے دیا, نیپال کو کبھی دے دیا, کبھی آنکھ دکھائی, کبھی کیا وہ وہ کیرٹ کا جو گیم کھیلتا رہتا ہے ادھر ان کے ساتھ, چھوٹے ممالک کے ساتھ. اب وہ بھی اس کو سمجھ گئے ہیں, ہندوستان کو سمجھتے ہیں. تو اگر پاکستان مضبوط ہو اقتصادی طور پر یہ, تو وہ ان کو پھر ایک اور ڈھارس آ جائے گی کہ یہ اس کے لیے اپنا جو ہے نا میں پاکستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں. ہندوستان کے اندر ایک مخصوص سوچ پیدا کی ہے مودی نے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا رقبہ چھوٹا ہے اور ہماری آبادی ہمارے جو ہے نا ان کے جو خواہشات ہیں ویسے بڑی ہے. میں ایک پروگرام میں نے کل بھی نکالا, اپنے سے کلپ سے نکالا اس میں موبائل میں, کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کی الجزیرہ کی کر رہی تھی, اندر وہ ٹیچر ہے, وہ بچوں کو بتا رہی ہے کہ افغانستان, پاکستان, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, حتیٰ کہ افغانستان بھی اکھنڈ بھارت ہے. تو وہ یہ کر دے. اب اس کی ساری جو اس کی ہے نا, اس کی ہندوستان کے جو ایسے منفیز ہیں, اس کے لیے آگے جو ہے نا وہ دیوار پاکستان. بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتا, سری لنکا نہیں کر سکتا, نیپال نہیں کر سکتا, بھوٹان نہیں کر سکتا, وہ پاکستانی ہے. اب اسی لیے جو ہم یہ کشمیری جو ہے ہمارا یہ ہے کہ پاکستان مضبوط ہو اقتصادی طور پر, اس کی دنیا کے اندر جو اس کی سفارتی حیثیت ہے وہ بھی بڑھ جائے باقی, تاکہ ہمارا کیس جو ہے نا کشمیریوں کا, اس لیے کہ ہمارے ایک ہی وکیل ہے. اور میری یہ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کی حکومت یہ جو 5 اگست 1968 کو 5 اگست 1968 کو سردار ابراہیم صاحب, سردار جون صاحب اور خورشید صاحب کے مشترکہ ایک بیانیہ دستخط ہے اس پر کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ہے نا جائز وارث کو تسلیم کیا جائے. کرنے کے بعد ہمیں وہ اویسی میں آبزرور اسٹیٹس لائے تاکہ کشمیر آگے جائے, تاکہ اس کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہ بنائے. یہ ڈسپیوٹ ہے رائٹ آف سیلف
ایگزامینیشن کا، اس میں پاکستان کو بے پناہ موقع ہے کہ پاکستان اور کشمیر جو ہے نا دنیا کی تائید حاصل کر سکتے. تو مجھے 5 سال پہلے وزیر اعظم بات جانے کا موقع ملا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ سے نکال کر یہ ڈسپیوٹ دنیا کے سامنے رکھیں جو پرانا تھا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، تو دیکھیے آپ کو کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی جائیں. پروگرام کا وقت بھی بڑا مختصر ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو آپ کے پارلیمانی وفد کے ہمراہ بڑا اچھی بھرپور انداز میں آپ کی وہاں پہ گفتگو بھی ہوئی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے ان کو اپنا موقف بھی سمجھانے کی کوشش کی. آزاد کشمیر میں بڑی اس پہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ ان کو اختیار نہیں ہے یا یہ فضول خرچی ہے یا اس طرح کی کوئی ہے بات. لیکن جو میں نے محسوس کیا ذاتی جو میری آبزرویشن تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے منتخب نمائندے کی، وہ بھی کشمیر کا منتخب نمائندہ، اس کی رائے میں زیادہ وزن ہے ایک سرکاری آفیشل جو ہے نا امبیسڈر کے مقابلے میں، اور یقیناً وہ آواز بڑی بھرپور آواز ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیے کہ وہ جو آپ کا ایک وزٹ تھا وہ کیا تھا اور اس میں کیا کچھ ہوا. دیکھیے جی، یہ جو تھا یہ تو ایک تو اسمبلی کا وفد یا حکومت کا وفد نہیں تھا. جو منسٹر ہیں وہ بھی بیسیکلی اسمبلی کے رکن ہے، تو تبھی منسٹر ہمارے آئین میں تو جو ہوگا اسمبلی کے رکن وہی وزیر ہوگا. تو اسپیکر صاحب کی قیادت میں، جس میں بھی تھا، شاہ غلام قادر صاحب تھے، 2 مسلم لیگ سے تھے، 2 پیپلز پارٹی سے تھے، اور 2 جو ہے جو حکومت کے ساتھ لوگ ہیں ان کے تھے. یہ ہم گئے وہاں پہ، تو ہمارا ٹرکی گئے ہم، تو وہاں ہم دونوں جو پارٹیز ہیں حزب اختلاف دونوں سے ملے، پارلیمنٹ کا اراکین سے ملے، عمر سترابی صاحب بھی تھے. اور ہمارا جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی کہ وہ یہ تھا کہ اس کا ووکل جو بار وہ صرف ٹرکی ہے کشمیر کے حوالے سے، کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ فرینڈز آف کشمیر جو ہے وہ بنائیں، ایک گروپ بنائیں، تاکہ اس میں جو ہے نا باہر کی دنیا میں جب بھی پارلیمنٹری کانفرنسز ہوتی ہیں دوسرا تیسرا، تو وہ کشمیر کے حوالے سے بات کر سکیں. یہ بڑی بنیادی بات تھی جو ہم گئے تھے وہاں پر، اور ہمیں ان سے بات کرنے کا موقع بھی ملا، دیگر لوگوں سے بھی وہاں موقع ملا. تو اس میں تو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹرکی کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہاں سے گروپ بنایا جائے فرینڈز آف کشمیر کے نام پر، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جب بھی پارلیمنٹ سے ہمارے حوالے سے بات کریں. دوسرا تھا ہمارا تاجکستان کا. تاجکستان میں بہت سے کشمیر میر سید علی مدانی کا مزار ہے. اس خاص طور سے وادی جو ہے کشمیر، میں کہتا تھا کہ یہ سینٹرل ایشیا کا کلچر ہے، یہ سب کنٹیننٹ کا نہیں ہے. تو یہ پیدا کرنے والے کون تھے؟ میر سید علی ہمدانی. کلاب میں ان کا مزار ہے. ہم وہ جو ریلیشن تھا اس کو نئے سرے سے نا وہاں پر استوار کرنے کے لیے گئے. پورے سینٹرل ایشیا میں ان کا شامدان کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے نا ان کا ایک فالوئنگ ہے، ان کی وہ مسٹک بھی ہے، وہ پوئٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں ادھر بھی آپ کو پتہ ہے علامہ کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، وہاں پر بھی چونکہ وہاں فارسی بولی جاتی ہے نا، تاجکستان میں بھی فارسی بولتے ہیں، تو وہ یعنی ان کے کلام کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں علامہ کے کلام کو. تو ہم گئے تھے کشمیر کے ساتھ جو سید علی ہمدانی کا جو لگاؤ تھا، اور اقبال اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے تاکہ یہ سینٹرل ایشیا کے اندر اس کا اثر پڑے. مطلب یہ شاید پہلی بار 47 کے بعد بڑا اچھا کنیکشن کوئی وقت ہوا ہوگا جو گیا ہوگا اس معاملے. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک کار خیر کی ابتدا کی، آگے اب اس کو مزید اس کو آگے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ صرف کولاب تک یا تاجکستان تک نہ محیط رہے، یہ سارے سینٹرل ایشیا میں آئے. اس میں جو کشمیری کی پلائٹ ہے، جو ان کی ہماری مشکلات ہیں، وہ ہمیں ملے. پھر ہم نے 5 جو اگست تھا اس میں بڑے مشکور ہیں بدر ایمبیسڈر کے سرور صاحب کے، کہ انہوں نے وہاں ایک فنکشن بھی کیا، وہاں ادھر مقامی لوگ بھی بلائے، ہماری کمیونٹی بھی تھی. اس کے بعد پھر وہ جو ان کا تھنک ٹینک ہے یا ان کا کوئی لوگ ہیں، ان سے بھی ہماری ملاقات کروائی. انہوں نے کشمیر کے بارے میں پوچھا. میں نے، شاہ صاحب نے، واجد خان نے، باقی نے بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا وہاں پر، وہ بتایا کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے اور جانا بھی چاہیے عوام کے منتخب نمائندوں کا. اب جو لوگ منتخب نہیں ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے، پھر میں نہیں سمجھ آتی کہ سوشل میڈیا پر کہنے کی اس کو کیا ضرورت ہے خام خواہ. مطلب آپ یعنی بات یہ، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں نا، میں جو مجھے زیادہ ملتا ہے وہ 3 ماہ کا سال میں کٹواتا ہوں ٹیکس میں. میں اپنی پینشن کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہوں.
تو بات یہ ہے مجھے یہ حق ہے میرا کہ میں جا کر تو کشمیری قوم کی جو ہے وہ ترجمانی کر سکوں باہر. اور عوام کے منتخب نمائندے ان کی نمائندگی کا ایک اپنا ہی اثر ہے, ان کا اپنا اثر ہے. بہت شکریہ. ہمارا وقت بڑا مختصر ہے. فاروق صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ جتنی زیادہ باتیں ان سے کی جائیں وقت کا احساس نہیں ہوتا, اور آزاد کشمیر کے ایک بڑے معتبر سیاسی شخصیت ہیں, مسئلہ کشمیر پہ بہت زیادہ یہ گرفت رکھتے ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تقابل تو ممکن ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کا تقابل نہ بنتا ہے نہ ممکن ہے. آزادی, غلامی, اذیت, تکلیف اور یعنی ایک طرح سے خوشگوار ماحول, ایک پیسفل جو ہے نا ریاست, تقابل نہیں بنتا. لیکن پھر بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو فاروق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے کہ 1947 سے ہماری ابتدا ہوئی اور الحمدللہ آج آزاد کشمیر کی کہاں پہنچا ہوا ہے. سید علی گیلانی کی کتاب تھی روداد قفس, وہ میں نے پڑھی تو اس میں بھی علی گیلانی صاحب جب ڈوگرا دور حکومت میں ایک اسکول کے ٹیچر تھے تو بتاتے ہیں کہ مجھے سزا کے طور پہ مظفر آباد بھیجا گیا, اور وہ اس وقت ریاست کا کالا پانی کہلاتا تھا. آپ خود اندازہ کریں کہ مظفر آباد کتنا پسماندہ تھا, اور یہ آزادی کی برکتیں کہ آج الحمدللہ مظفر آباد ایک زبردست شہر ہے, بڑا بہترین شہر ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.